बातिनी इल्म, ज़ाहिरी इल्म वाज़ेह होता है, वो मदरसों के और उलमाए किराम जानते हैं, और बातिनी इल्म के बारे में लोग कहते हैं कि इसका इल्म उलमा को नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे बड़ा आलिम कौन है? आप तफसीर भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, फ़िक़्ह भी पढ़ाते थे, फ़तवे भी देते थे, तो आप आलिम नहीं थे? तो जब आप आलिम थे तो फिर आपको बातिन का माना कैसे मालूम हुआ? आलिम को बातिन का माना मालूम नहीं होता अगर ये कहेंगे तो नौज़ुबिल्लाह हज़रत गौसे पाक के बारे में क्या कहेंगे? वो आलिम है, उनको बातिन का माना मालूम है। इसी तरह हज़रत गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप बेमिसाल आलिम हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज अलैहिम रहमत व रिदवान, तो ये सारे हज़रात आलिम थे। बाज़ाब्ता इन्होंने तफसीर पढ़ी और पढ़ाई, हदीस पढ़ी और पढ़ाई, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ी और पढ़ाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए पढ़ना है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, तसव्वुर भी करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पीछे शेर लगा, हमला आवर होना चाहता है, वो उससे बचने के लिए एक चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद उसको जो इत्मीनान होता है कि अब ये शेर मेरे पास नहीं आ सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो इत्मीनान उसको होता है, वो इत्मीनान की कैफियत को पनाह मांगना कहते हैं। तावुज़ का माना ये है। तावुज़ का मतलब खाली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना नहीं, एक बार पढ़ लिए, ये यकीन भी रखना कि मैं अल्लाह की पनाह में आ गया। जैसे चार दीवारी पर भरोसा होता है, उससे बढ़कर यकीन और भरोसा अल्लाह की ज़ात पे हो, और ऐसे तसव्वुर के साथ औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाए तो उसका फ़ायदा होता है। रंगे जाना ज़रूरी है, और रंगत इसको कहते हैं। अब रंग का मतलब आजकल अजीब तमाशे कर लिए लोग, एक दूसरे पे रंग फेंक के समझ रहे हैं कि ये औलिया का रंग है। नऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह, ये ज़ाहिरी रंग की यहाँ बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे उस रंग की बात की जा रही है जो इंसान के दिल पर अल्लाह ताला के तजल्लियात की रंगत होती है। अल्लाह ताला की क़हारियत की रंगत, जब्बारियत की रंगत, रहमानियत की रंगत, रहीमियत की रंगत, जो जलवे खालिक़ कायनात के ईमान वाले के दिल पे नाजिल होते हैं, वो उस रंगत की बात की जा रही है। अब ये इस किस्म के लोग हैं कि रंग का मतलब कुछ और ही समझ बैठे, और बुज़ुर्गों की सोहबत में एक आम आदमी भी चला जाता है तो वो भी बुज़ुर्ग हो जाता है। उलमा की सोहबत में रहने वाले भी इल्म से आरास्ता हो जाते हैं और आलिम हो जाते हैं। नसीहत है उन लोगों के लिए जो इल्म नहीं रखते कि जानने वाले से जब शर हो सकता है तो फिर जाहिल से कितना बड़ा शर नहीं होगा, ये जानने की ज़रूरत है। तो जो नहीं जानते वो भी और बदतरीन शर होता है उनसे। तो इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शर्र शर्रि शिरारुल उलमाई, कि सबसे बदतरीन शर आलिमों से आता है। फिर फरमाया व इन्ना खैरल खैरी खियारुल उलमाई, और सबसे बेहतरीन खैर भी अगर मिलता है तो आलिमों से मिलता है। तो यकीन होना चाहिए। इसलिए आया हदीस पाक में कि अगर कोई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए, शैतान से बचाने के लिए तकरीबन 11,000 पर्दे हाइल फरमाता है। 11,000 पर्दे अल्लाह ताला डाल देता है शैतान के शर से बचाने के लिए, जो एक मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ लेता है। बाज़ जगह 11 मरतबा भी पढ़ने का जिक्र आया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स तसव्वुफ़ अवारिफ़ुल माआरिफ़, हज़रत इमाम शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना क़दीम तरीन किताब है, जिसका मुताला बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह सालिहीन उलमाए दीन करते आ रहे हैं। इसका दर्स जारी था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दर्स की 8वीं हमारी महफ़िल है। आज जो बयान किया जाएगा उसमें ज़ाहिर और बातिन के मुतालिक़ कि ज़ाहिर का माना क्या है और बातिन का माना क्या है। हम अक्सर ये सुना करते हैं कि
علم ظاہر، علم باطن۔ تو علم ظاہر شریعت کا دوسرا نام ہے، اور علم باطن طریقت و معرفت کا دوسرا نام ہے۔ ظاہر دین اسلام کے ظاہر باطن کے خلاف نہیں ہوتا، اور باطن ظاہر کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں پایا جاتا کہ جس میں ظاہر میں ایک حکم دیا گیا ہو اور باطن میں اس کے برخلاف ہو، ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر کی تفسیر اور وضاحت باطن میں کی جاتی ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ علم ظاہر کی وضاحت علم باطن میں ہوتی ہے، اور علم باطن ظاہر کی تفصیل یا اس کی تفسیر ہوتا ہے، یا یہ کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے جو معانی ظاہر ہوتے ہیں اس کے پوشیدہ معنی باطن میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس عنوان کے بارے میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تصنیف، آپ کی یہ کتاب حضرت عوارف المعارف، اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ما نزل من القرآن آیۃ الا ولہا ظہر و بطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کی جو بھی آیت نازل کی گئی اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے، اور ہر ایک حرف کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد یعنی اس کی انتہا، جو بھی حرف ہوتا ہے وہ حرف کا معنی اس کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ، اور جس حرف کی بھی حد ہے، انتہا ہے، اس کو جانا بھی جا سکتا ہے، یعنی اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت پاک کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا ظاہری مطلب بھی ہوتا ہے، باطنی معنی بھی ہوتا ہے، اور ہر معنی ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان پر وہ معنی ویسے ہی کھلنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر اور باطن کی مزید تفصیل کرتے ہوئے حضرت امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلع یعنی جاننے کا مقام، جس کو جانا جاتا ہے۔ مطلع کا مطلب ہے فہم یعنی سمجھ، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو نور عطا فرماتا ہے وہ قرآن مجید کا ظاہر و باطن دونوں جانتا ہے۔ جس کا دل منور ہوتا ہے، جس کے دل میں نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، کہ علماء کرام کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ ظہر اور بطن کا معنی کیا ہے، ظاہر اور باطن کا معنی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا، ایک جماعت نے علماء کی فرمایا، چونکہ یہ علم معرفت اور تصوف کی کتاب ہے، یہاں پر علماء سے مراد علماء وہ جو قرآن و حدیث کا ظاہری معنی جانتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور وہ بھی مراد ہیں جو قرآن و حدیث کا باطنی معنی جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال قوم الظہر لفظ القرآن والبطن تأویلہ، ایک معنی ظاہر اور باطن کا یہ ہے۔ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ظاہر کا معنی ہے قرآن کا لفظ، اور قرآن کے باطن کا معنی ہے قرآن کی تأویل۔ تأویل کس کو کہتے ہیں؟ تأویل کہتے ہیں دراصل لفظ قرآن کا وہ معنی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے بیان کیا ہو، اس کو تأویل کہتے ہیں۔ تو قرآن کے لفظ کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کو باطن کہتے ہیں، جو لفظ ہے وہ ظاہر۔ تو لفظ قرآن ظاہر ہوا، معنی قرآن باطن ہوا۔ معنی قرآن کا مطلب وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ جو صحابہ کرام نے بتایا۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں حکم آیا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، تو یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے،
صلات کا لفظ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، لیکن نماز قائم کرو، صلات کا معنی نماز، یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے بتایا، 5 وقت کا وقت متعین کر کے بتایا کہ یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت یہ عمل کیا جائے جس میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ وغیرہ ہو، قرات کی جائے۔ تو وہ جو عمل خاص کر کے دکھایا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی صلات کا معنی آیا ہے، صلات کا مطلب یہ نماز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ تعویل یعنی باطن ہے قرآن کا۔ تو قرآن کا ظاہر کا مطلب وہ لفظ جیسے صلات، اور قرآن کے باطن کا معنی وہ معنی جو حضور نے بتایا یا صحابہ کرام سے مروی ہو۔ یہ ایک معنی ہے ظاہر اور باطن کا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ظاہری علم میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور باطنی علم، ظاہری علم واضح ہوتا ہے وہ مدرسوں کے اور علماء کرام جانتے ہیں، اور باطنی علم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علم علماء کو نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، علماء کو بھی باطنی علم ہوتا ہے، ہاں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے، تو آپ عالم نہیں تھے؟ تو جب آپ عالم تھے تو پھر آپ کو باطن کا معنی کیسے معلوم ہوا؟ عالم کو باطن کا معنی معلوم نہیں ہوتا اگر یہ کہیں گے تو نعوذ باللہ حضرت غوث پاک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ عالم ہے، ان کو باطن کا معنی معلوم ہے۔ اسی طرح حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ بے مثال عالم ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہم ورحمۃ و رضوان، تو یہ سارے حضرات عالم تھے، باضابطہ انہوں نے تفسیر پڑھی اور پڑھائی، حدیث پڑھی اور پڑھائی، فقہ کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی، تو یہ سارے حضرات عالم تھے، قرآن کا ظاہری معنی بھی جانتے تھے، باطنی معنی بھی جانتے تھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باطن کا مطلب جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف کچھ خاص لوگ جانتے ہیں اور علماء نہیں جانتے، یہ کہنا، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تو خیر، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر عالم قرآن کے یا حدیث کے باطن کا معنی نہیں جانتا، ہر عالم کے پاس باطن کا علم نہیں ہوتا، اکثر علماء کے پاس علم باطن ہوتا ہے جبکہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہوں۔ باقی دوسری اور قسم کے لوگوں کو وہ عالم بھی کیوں نہ ہو، ان کے پاس باطنی معنی نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی کو وہ نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ قرآن کا لفظ کا معنی ظاہر ہے اور اس کا جو مفہوم ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ باطن ہے، ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا، الدہر سورۃ القصۃ مما اخبر اللہ تعالی عن غضبہ علی قوم وعقابہ ایاہم فظاہر ذلک اخبار عنہم وباطنہ عظۃ وتنبیہ لمن یقرأ ویسمع من الامہ۔ ظاہر اور باطن کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں حضرت امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واقعہ، جو قصہ بیان کیا گیا، جیسے پچھلے زمانے میں کسی قوم کو نعمت ملی، کسی قوم پر عذاب آیا، یہ جو معنی وہ مفہوم بتایا گیا، تو یہ قصے کا ظاہر، قصے کی صورت کو ظاہر کہتے ہیں۔ جو واقعہ بیان کیا گیا اس کے صورت کو ظاہر کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نافرمان قوم سے ناراض ہوا یا پھر ان پر اپنا غضب نازل کیا اور اس کے بارے میں خبر دی، یہ سب ظاہر ہے۔ لیکن اس واقعے کو پڑھ کر پڑھنے والے، سننے والے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ نصیحت باطن ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے ظاہر اور باطن کا، قرآن اور حدیث کے ظاہر اور باطن کا دوسرا معنی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ظاہرہ تنزیلہ الذی یجب الایمان بہ وباطنہ وجوب العمل بہ، یعنی قرآن و حدیث کے ظاہر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اس پر ایمان لانا ظاہر ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اور جو حکم دیا گیا اس میں روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ سب ماننا، اس پر ایمان لانا ظاہر ہے، اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، سمجھنا باطن ہے۔ تو باطن کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو ظاہر کہتے ہیں، عمل کو باطن کہتے ہیں۔ عمل سے دور ہونے کا نام باطن نہیں ہے،
جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باطن کے لوگ ہیں، ہم اسرار کے لوگ ہیں اور ہم معرفت کے لوگ ہیں، ہم کو عمل کی کیا ضرورت، عمل کو ہی باطن کہتے ہیں۔ یہ حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور چوتھا معنی آپ نے بیان فرمایا وقیلا ظہرہ تلاوتہ کما انزلا، کہ قرآن مجید جیسے نازل کیا گیا ویسے ہی پڑھنا، یہ ظاہر ہے۔ جیسے قرآن نازل کیا گیا اسی طرح پڑھنا، یہ ظاہر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، آپ کے زمانے میں جب سلطنت دور دور مقامات پر پھیلی، عجم تک آئی، بعض صحابہ کرام عجم کے ممالک فتح کرنے کے بعد میں وہاں کی قوم کو جو قرآن دیا گیا، عربی جاننے والے تھے، مگر اس زمانے میں قرآن مجید پر نہ حروف لکھے ہوتے تھے، نہ نقطے ہوتے تھے، جیسے با کا نقطہ، تا کا نقطہ، یا کا نقطہ، کوئی نقطے نہیں ہوتے تھے، فا اور قاف کا نقطہ نہیں، ہا اور خا میں کوئی فرق نہیں، لکھے دونوں ایک ہی طرح جاتے تھے۔ تو کہاں ہا پڑھنا ہے، کہاں خا پڑھنا ہے، یہ عجم کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر پڑھائی میں بھی تلفظ میں وہ لوگ کچھ الگ انداز سے پڑھ رہے تھے۔ تو قرآن مجید جیسے نازل کیا گیا اس سے ہٹ کے پڑھ رہے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے کلمات اور اس کے الفاظ کی تلاوت پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایسا نسخہ نافذ کیا اور جاری کیا کہ قرآن پاک کا ساری آپ کی سلطنت اور ساری آپ کے خلافت تک آپ نے وہ نسخہ پہنچا دیا اور فرمایا سب اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو قرآن جیسے نازل کیا گیا ویسا پڑھنا ظاہر ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ٹہر ٹہر کر، آہستہ آہستہ، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ رب کا حکم ہے قرآن ویسے پڑھے۔ اور باطن کا معنی کیا ہے؟ وَبَطْنُهُ التَّدْبِيرُ وَالتَّفْكِيرُ فِيهِ، قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، فکر کرنا۔ کیسی فکر؟ جیسے مثال کے طور پہ حاضرین، آدمی جب فکر کرنے لگتا ہے تو اس کی فکر کے لحاظ سے اس پر راز کھلنے لگتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو پچھلے زمانے کے اکابر بزرگوں نے جب اس پر غور کیا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ لشکر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں جنود یعنی لشکر کیا معنی ہے؟ تو سابق میں بڑے بڑے اکابر مفسر محدث حضرات یہ سمجھے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے وزیروں اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنا حکم نافذ فرماتا ہے۔ تو لشکر کا معنی یہاں پر فرشتے لیے، ان پر جو بات کھلی غور و فکر کرنے پر۔ لیکن بعد میں حضرات غور کرنے لگے، جیسے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس آیت کی وضاحت اور تفسیر میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون سا لشکر ہے؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم باہر سے حملہ کرنے والے جراثیم سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور آب و ہوا جو خراب آب و ہوا جسم میں داخل ہونا چاہتی ہے یا ہو چکی ہے، تو ان جراثیم کو جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والے ہیں اس سے جنگ کرتے ہیں وہ جراثیم جو جسم میں ہے، اور انہیں مار دیتے ہیں، پھر انسان کو صحت ملتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے جو جراثیم جسم میں پیدا فرمائے ہیں وہ جنود ہے، وہ لشکر ہے۔ آیت ایک ہی ہے، پچھلے زمانے میں غور کیا گیا تو ایک معنی نکلے، بعد میں غور کیا گیا تو ایک معنی نکلے، تو اس کو باطن کہتے ہیں۔ حضرت امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا جیسا رب نے نازل فرمایا، حکم دیا، وہ قرآن کا ظاہر ہے، اور اس کے معنی پر غور کرنا یہ قرآن کا باطن ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا
وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ عقل والے اس میں غور و فکر کریں، آپس میں بحث کریں، گفتگو کریں اس پر اور غور و فکر کریں، اس لیے قرآن نازل کیا گیا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ دو بیان اس کتاب سے، عوارف المعارف سے دو بیان یہاں پر مکمل ہوئے ہیں۔ وہ کون سے دو بیان ہیں؟ حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز میں خطبہ لکھا، خطبے کے بعد میں پہلا باب لکھا، صوفیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے وہ آیا کہاں سے؟ منشأ علوم الصوفیہ، صوفیاء کے علوم کا منشا مطلب کہاں سے آیا یہ علم، قرآن حدیث بیان فرمایا، ایک باب میں تفسیر فرمائی۔ اور دوسرا باب آپ نے بیان کیا کہ صوفیاء کرام ان کا علم جہاں سے آیا ان باتوں کو غور و فکر سے سنتے ہیں۔ تو کام غور سے سننا یہ اہم کام ہے۔ وہ غور سے سننے کے متعلق تقریباً 30 صفحے آپ نے اس میں لکھے، جس کا آج اختتام ہوا، اور کچھ باتیں ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ تفصیل وغیرہ ہو جائے گی۔ اب تیسرا باب آج ہم شروع کریں گے اس کتاب کا، وہ ہے الباب الثالث فی بیان فضیلت علوم الصوفیہ والاشارۃ الی انموذج منہا، یعنی صوفیاء کرام کے علم کی فضیلت کا بیان۔ یہ علم جو قرآن و حدیث سے اولیاء کرام کو ملا ہے، جس کو علم باطن کہہ رہے ہیں یا علم معرفت کہہ رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی فرضیت کیا ہے، دو باتوں پر اس میں بحث کریں گے حضرت، فرضیت اور فضیلت۔ فرضیت کا مطلب باطن کے علم کا حاصل کرنا کہاں تک ضروری ہے، اور یہ فرضیت ہے۔ پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب یہاں فضیلت ثواب وغیرہ کا معنی میں نہیں ہے، زیادہ علم حاصل کرنا، ایک ضروری علم اور ایک ضرورت سے زیادہ علم۔ اب ضروری علم کا مطلب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نمازی پر سب سے پہلے لازم ہے وہ طہارت کے مسائل سیکھے، وضو اور غسل کا بیان اچھی طرح پڑھے، نماز کے سارے طریقے کو جانے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے اور کس وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ جب تک یہ سیکھیں گے نہیں، جب تک یہ جانیں گے نہیں، نماز پوری طور پہ ہوتی نہیں۔ یہ فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اور نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر حدیث پاک میں کہاں ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر حدیثوں میں کہاں ہے، اور پھر اس کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے، ان کی دلیل کا جواب کیا ہے، ہمارے حدیث پر ہم جو عمل کر رہے ہیں اس پر اعتراض ہو تو اس کا جواب کیا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ فضیلت کا یہ معنی ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے دو معنی ہیں، اس کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اس پر بھی سب سے پہلے ایک حدیث شریف لکھی۔ آپ جو بھی لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس میں احادیث شریفہ نقل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث شریف ہے سأل رجل النبی علیہ السلام عن الشر، کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ شر کیا ہے۔ شر کا مطلب خرابی، شر کا مطلب فساد، شر یعنی جس سے تکلیف ہو، اور شر جو خلاف شریعت ہو، شر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ تو شر آتا ہے شیطان کی طرف سے، شیطان نہیں ہے تو شر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ شیطان کا خالق ہے، اسی پروردگار نے اس کو پیدا فرمایا اور شر اس کے اندر رکھا۔ تو اس لیے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کو شر سے مطلب ہے، شیطان سے کیا مطلب، کیونکہ شر سے بچنا ہم پر لازم ہے، مگر شر چونکہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اس لیے اس سے پناہ مانگنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھنا ہے کہ پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، تصور بھی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پیچھے شیر لگا، حملہ آور ہونا چاہتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے ایک چار دیواری کے اندر گھر کے اندر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ اب بند کرنے کے بعد اس کو جو اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ شیر میرے پاس نہیں آ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو اطمینان اس کو ہوتا ہے وہ اطمینان کی کیفیت کو پناہ مانگنا کہتے ہیں۔ تعوذ کا معنی یہ ہے، تعوذ کا مطلب خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا نہیں، ایک بار پڑھ لیے یہ یقین بھی رکھنا کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا۔
جیسے چار دیواری پر بھروسہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، اور ایسے تصور کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اب جیسے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض وہ لوگ جن لوگوں پہ جنات کا اثر ہے، قرآن پڑھتے ہیں صبح شام مگر جن کا اثر ہوتا ہے ان پہ، تو قرآن پڑھنے سے تو جن شیطان بھاگ جاتے ہیں، مگر یہ آدمی جس پہ جن کا اثر ہے وہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے مگر جن نہیں نکل رہا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے جن بھاگتا ہے۔ تو یقین ہونا چاہیے، اس لیے آیا حدیث پاک میں کہ اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے تقریباً 11,000 پردے حائل فرماتا ہے۔ 11,000 پردے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے، جو ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے۔ بعض جگہ 11 مرتبہ بھی پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال یہ معنی ہے۔ تو بہرحال شر کے بارے میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ حضور شر کیا ہے بتائیے، فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا لا تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر، کہ اے لوگو شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر جاننے کی کوشش کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ خیر کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں، مطلب نیگیٹو تھنگ نہ رکھیں، پازیٹیو سوچنا ہمیشہ، اور اپنا اثر، اپنی فکر مثبت بنانا، ہر کام میں الٹی سوچ نہیں دیکھنا، سیدھا سوچنا۔ کوئی اچھا بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے یہ جاننے کے بجائے یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ غور کریں۔ تو بہرحال اس لیے حضور نے فرمایا کہ شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ اس کے بعد 3 بار فرما کر اب فرمایا اب غور کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ حضرت امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے مذہب، ان کے مشرب کے مطابق لکھی ہے، اور یہاں علماء جب ذکر کیا جاتا ہے تو علماء سے مراد علماء ظاہر بھی ہیں، علماء باطن بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو علم معرفت اور تصوف میں قدم نہیں رکھے مگر علم شریعت قرآن حدیث وغیرہ کو جانتے ہیں، یہ بھی مراد ہے، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو حدیث وغیرہ پڑھنے کے بعد طریقت میں قدم رکھے اور اس کے منازل طے کیے، دونوں مراد ہیں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصیحت ہے خاص طور پر عالموں کے لیے، اس میں نصیحت دی جا رہی ہے خاص طور پر عالموں کے لیے، وہ عالموں کے لیے بھی جو نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ عالموں کے لیے بھی جو بیعت کرتے اور کراتے ہیں، دونوں کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ جو مرید بناتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو نصیحت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان شر الشر شرار العلماء، سب سے بدترین شر شریر عالموں کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالم بھی شریر ہوتے ہیں۔ کون سے عالم شریر ہوتے ہیں؟ جو زیادہ شریعت اور طریقت سے ہٹ جائیں وہ شریر ہیں، جو اللہ رسول کے حکم سے ہٹ جائیں وہ شریر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء، کہ سب سے بدترین شر عالموں سے آتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ، اور سب سے بہترین خیر بھی اگر ملتا ہے تو عالموں سے ملتا ہے۔ اب یہ کیسے؟ مثال کے طور پر حاضرین، پانی انسان کی زندگی کا بڑا ذریعہ ہے، پانی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، پانی نہ ہو تو آب و ہوا معطل ہے، اور پانی نہ ہو تو نہ زمین اگتی ہے، نہ ہریالی آتی ہے، نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آب و دانہ ملتا ہے، نہ غلہ آتا ہے، نہ حیوان کھا پی سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کھا پی سکتے ہیں۔ تو پانی بنیاد ہے، مگر یہی پانی اگر سر کے اوپر آ جائے تو تباہی ہے۔ تو جیسے پانی سے خیر بھی ملتا ہے، پانی سے شر بھی ملتا ہے، ایسے ہی عالموں سے بھی شر بھی ملتا ہے، خیر بھی ملتا ہے۔ تو وہ سیدھے اپنی حد میں رہے تو خیر ہے، اور حد سے آگے بڑھے تو شر ہے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں بات غور کرنے کی یہ ہے
جب عالم سے بھی شر ہو سکتا ہے تو پھر جاہل سے کتنا بڑا شر نہیں ہوگا؟ یہ علماء پہ طنز کی بات نہیں ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے، کہ جاننے والے سے جب شر ہو سکتا ہے تو پھر جاہل سے کتنا بڑا شر نہیں ہوگا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جو نہیں جانتے وہ بھی اور بدترین شر ہوتا ہے ان سے۔ تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اب تعریف فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کی جو حق پرست ہیں۔ فرمایا فالعلماء ادلہ الامتی، علماء کرام امت کے رہنما ہوتے ہیں، وعمود الدین، دین کا ستون ہوتے ہیں، وسراج ظلمات الجہالاتی الجبلیتی، کہ انسان کی فطرت میں جو جہالتیں ہیں ان جہالتوں کی ظلمت ہٹانے کے لیے علماء چراغ ہوتے ہیں، یعنی علماء کی پیروی کرنے والا اپنی فطری جہالت کو بھی ہٹا سکتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُقَبَاءُ دیوان الاسلامی، اسلام کے دیوان کے نقیب یعنی پاسبان ہیں، اس کے نگہبان ہیں علماء۔ دیوان کس کو کہتے ہیں؟ دیوان کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیوان کا ایک معنی تو مثال کے طور پر کوئی شاعر کے تمام کلاموں کو ایک جگہ کتاب میں جمع کر دیا جائے تو اس کو دیوان کہتے ہیں۔ اور اردو کا بھی ایک دیوان ہے۔ اردو کا دیوان کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اردو پیدا ہوئی، جہاں اردو پروان چڑھی، جہاں اردو صاف بولی جاتی ہے۔ ملک ہندوستان میں اردو کے 3 دیوان ہیں، ایک دہلی ہے، دوسرا لکھنؤ ہے، تیسرا حیدرآباد ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جو اردو کے دیوان کہلاتے ہیں ہندوستان میں۔ تو دیوان کا مطلب شہر، دیوان کا مطلب ملک، دیوان کا مطلب ریاست۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاست اسلام کے پاسبان علماء ہوتے ہیں، یعنی اسلام ایک سلطنت ہے اور اس سلطنت کے جو گورنر بادشاہ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا وَمَعَادِنُ حکم الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کے حکم کی کان علماء ہوتے ہیں۔ کان کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر حاضرین، اگر کسی زمین کے اندر سونے کے ذرات مٹی کے اندر پائے جائیں تو وہاں سے سونا اور مٹی علیحدہ کر کے سونے کو خالص طریقے سے بنانے کے لیے جو کھاد کی جاتی ہے، جو کام اس پہ کیا جاتا ہے، جہاں سونا نکلتا ہے اس کو کان کہتے ہیں۔ نمک کی بھی ایسی ہی کان ہوتی ہے، نمک سمندر سے بھی بنتا ہے، نمک پہاڑ سے بھی بنتا ہے، نمک مٹی میں بھی پایا جاتا ہے، تو نمک کی بھی ایک کان ہوتی ہے۔ تو اس کو معدن کہتے ہیں، معدن اس کی جمع ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب و سنت کے حکم کے کان علماء ہوتے ہیں۔ کان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمک کی کان میں گدھا گر جائے اور گدھے کی حالت کیفیت بدل کے نمک بن جائے، ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر نمک میں گر جائے، نمک زیادہ ہو، وہ چیز چھوٹی ہو تو نمک اس کو بھی بدل دے کر نمک بنا دیتا ہے۔ تو گدھا اگر نمک کی کان میں چلا جائے اور اس کی کیفیت بدل کر وہ خود نمک بن جائے تو اب وہ گدھا ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ کان کی خاصیت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو قرآن و حدیث کی کان فرما رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ جو عالموں کی صحبت میں رہتا ہے وہ خالص مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی، وہ اپنی ساری بیماریاں اور اپنے دل کی خرابیاں ہٹا کر خالص مسلمان اور اسلام کا چاہنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ کان میں جو چلا جاتا ہے وہ اسی کیفیت میں بن جاتا ہے۔ تو یہ معدن کا معنی ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُمَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، اور علماء کرام اللہ کی مخلوق میں اس کی طرف سے امین، سلامتی دینے والے ہوتے ہیں، یعنی جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوتی ہے، رب کی طرف سے قوم کو سلامتی دی جاتی ہے۔ ابھی جو کان کی بات کی تھی اس پہ 2 باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، میں سرسری وضاحت کے طور پہ عرض کروں گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں حضرت کا مزار مبارک ہے۔ ملک ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ لانے والی شخصیت، ان سے پہلے نقشبندی سلسلہ ہندوستان میں نہیں تھا تاریخ کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کوئی گزرے ہوں مگر پھیلا نہیں، مگر ہندوستان میں اگر سلسلہ نقشبندیہ پھیلا ہے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، افغانستان سے آپ یہاں تشریف لائے تھے۔
تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو آپ کے ایک مرید آپ کی صحبت میں اتنا رنگ گئے کہ شاید 3 دن تک وہ حضرت کے حجرے میں رہے، اور 3 دن کے بعد جب وہ باہر آئے تو آپ کے مریدین اور آپ کے معتقدین کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور خادم کون ہے۔ تو نمک کی کان میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ بھی نمک بن جاتی ہے، نور کی کان میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ بھی نور بن جاتی ہے، اور بزرگوں کی صحبت میں ایک عام آدمی بھی چلا جاتا ہے تو وہ بھی بزرگ ہو جاتا ہے۔ علماء کی صحبت میں رہنے والے بھی علم سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور عالم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خود ہمارے حیدرآباد کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت سیدی محدث ذکر عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھی اپنے شیخ محترم کی صحبت میں تقریباً 14 سال تک مسلسل روزانہ حضرت کی صحبت میں 5 سے 6 گھنٹے مسلسل گزارتے تھے۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر اپنے شیخ کی اقتداء میں اکثر پڑھا کرتے تھے، نماز ظہر پھر اپنے گھر کے پاس آ کے ادا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز اس وقت بھی 2:30-3 بجے کچھ ہوا کرتی تھی۔ تو اتنا لمبا عرصہ اپنے شیخ کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ کے جو شیخ محترم ہیں حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سعید آباد میں جن کا مزار مبارک ہے۔ تو حاضرین، حضرت محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ اپنے حجرے میں جب چلے گئے تو کئی دن کے بعد، غالباً 2-3 کچھ عرصہ ذکر کیا گیا ہے، جب آپ باہر آئے تو آپ کی رنگت، صورت، شکل بھی حضرت بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی ہو گئی تھی۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کان۔ آدمی کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ وہ مؤثر ہو اور اچھی بات سے متاثر ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں مگر ان کی کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ بیٹھتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں، کبھی اس کا گلا، کبھی اس کا شکوہ، کبھی اس کے بارے میں برائی، کبھی اس کے بارے میں برائی۔ ایسا کرنے والے لوگ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ جیسے ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت صدیق اکبر، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام آئے تو ساری دنیا کے لیے پیشوا بن گئے۔ لیکن اسی زمانے میں ابو جہل بھی حضور کو دیکھتا تھا، ابو لہب بھی حضور کو دیکھتا تھا، مگر ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ نور کے کان میں نہیں آئے تھے، وہ نور کو دور سے دیکھتے تھے۔ تو بہرحال اپنے احوال درست کرنے کے لیے رنگے جانا ضروری ہے، اور رنگت اس کو کہتے ہیں۔ اب رنگ کا مطلب آج کل عجیب تماشے کر لیے لوگ، ایک دوسرے پہ رنگ پھینک کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اولیاء کا رنگ ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ ظاہری رنگ کی یہاں بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پہ اس رنگ کی بات کی جا رہی ہے جو انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی رنگت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی رنگت، جباریت کی رنگت، رحمانیت کی رنگت، رحیمیت کی رنگت، جو جلوے خالق کائنات کے ایمان والے کے دل پہ نازل ہوتے ہیں، وہ اس رنگت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ رنگ کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک صاحب حضرت لکھے ہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے، قرآن مجید کے ظاہر کے مطلب کو سمجھنے والے بعض ایسے لوگ تصویر کشی کو جائز کہیں۔ حضرت اپنے زمانے کے بعض جاہلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ظاہر کا مطلب وہ عالم تھا مگر ایسا جاہل تھا۔ کیسا جاہل تھا؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ تصویر کشی جائز کہنے کے لیے ایک شخص نے استدلال کیا ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے۔ مصور کا معنی ہوتا ہے مخلوق کو صورت و شکل دے کر پیدا کرنے والا، یہ معنی ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے لے لیا کہ اللہ تصویر کشی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جیسے مصور کا معنی لے کر تصویر کو جائز کہنے والے ہیں، یہ رنگت کا معنی لے کر رنگ پھینکنے والے ایسے ہی ہیں، نہ اس کا معنی سمجھے نہ اس کا مطلب سمجھے۔ تو خیر حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُمَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، علماء کرام اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی بانٹنے والے ہیں، وَأَطِبَّاءُ الْعِبَادِ، اور بندوں کے طبیب ہیں، یعنی ان کے مرض، دل کے بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں۔ طبیب بھی علماء ہیں، طبیب سے مراد یہ جسمانی طبیب نہیں، روحانی طبیب، قلب کے طبیب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ پھر فرمایا وَجَحَابِذَةُ الْمِلَّةِ الْحَنِیفِیَّةِ،
یعنی سیدھے راستے صراط مستقیم کے ماہر ترین لوگ وہی ہیں. وحملۃ عظیم الامانتی، اور عظیم بڑی امانت یعنی قرآن مجید ایمان، تو یہ عظیم امانت کے اٹھانے والے بھی یہی ہیں. فہم احق الخلق بحقائق التقوی، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تقوی کی حقیقت کو جاننے والے. واحوج العباد الی الزہد فی الدنیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ دنیا سے دور رہنے والے بندے وہ یہ علماء کرام ہیں. تو یہ سب مراد اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق پرست ہیں. تو بہرحال یہ تیسرے جو عنوان کا بیان ہے اس کی تفسیر ہے، مختصر طور پر یہ وضاحت کی گئی ہے. اب آئندہ جو بیان کیا جا رہا ہے صوفیاء کا علم کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس علم کی تقسیم کی گئی ہے. یعنی جیسے ہم نے ابتدا میں کہا تھا، علم فرض اور علم فضیلت، علم فریدت اور علم فضیلت، یہ دو چیزوں کے بارے میں مزید تفصیلات ہیں، اور اس کی وضاحت حضرت نے تقریباً 7 فرق سے فرمائی ہے، 7 طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے.